पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। इस अदलिया पे जराइम पेशा अनासिर का कब्जा हो गया है। मैं फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, कल इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई धुआंधार किस्म की, और अदलिया के हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी की गई, मुख्तलिफ बातें भी की गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में, कोर कमेटी से भी इनका ताल्लुक है, और ये क्यों मजबूर हुए अदलिया के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने पर, और आज इन्हीं की पार्टी ने इनको खुद से डिसऑन कर दिया। उनके खिलाफ एक शोकॉज नोटिस जारी भी कर दिया गया कि जो कल अदलिया के खिलाफ जो बातें की गई। हमारा ये सवाल है आज के प्रोग्राम में कि अदलिया जिस पे पाकिस्तान की एक कौम का बहुत ज़्यादा एतबार है, एतमाद है, और क्यों एक रुकन जो है सेनेट के अपर हाउस के एक रुकन इस तरह की जुबान अगर अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करें तो इसके पीछे क्या कहानी। आज हम उन्हें अवाम के कटहरे में लेकर आ रहे हैं और उनसे बहुत सारे सवालात के जवाबात लेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की जुबान, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल की गई। क्या उन पे तौहीन अदालत लगती है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, या फिर आर्टिकल 6 उन पे अप्लाई होता है या नहीं, क्योंकि आइन में दर्ज है कि अगर जजेस के खिलाफ कोई इस तरह की बात की गई तो फिर ज़ाहिरी बात अगर आप रुकने असेंबली हैं या सेनेट के रुकन हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और अदलिया से के हवाले से जो बात की गई और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा भी कर लिया गया, इसी पे आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आज के हमारे मेहमान कौन है। जी हाँ, हम इनका तारुफ कराते हैं। सेनेटर फैसल रजा आब्दी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन आज पार्टी ने भी इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया इस हवाले से, और हम इनसे पूछेंगे कि बार बार एक ही सवाल जो आपके दिलों और जहनों में कि ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुए। पहले इनके कुछ शॉर्ट्स आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, फिर इसके बाद बात करते हैं। आपके साहबजादे जिस अकाउंट पे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एड्रेस है चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद कंपनी का। मैं पूछना चाहूंगा, ये सेल फोन प्रोवाइडर कंपनीज ने जो 46 अरब रुपए देने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस पे हाई कोर्ट से स्टे किसने दिलवाया? मैं पूछना चाहूंगा, और मैं इस चीज को ईद से कबल डिस्क्लोज करूंगा कि उसको स्टे दिलाने में बाकायदा रकम ली गई है। ये 6 अरब रुपए पे आपके सिग्नेचर है कि ये लूटी हुई रकम है। सवाल मेरा पूरे पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम के जरिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उर्फ चौधरी पीसीओ साहब आपसे ये है, सुइज अदालतों में 1.5 अरब रुपए के ऊपर 3.5 साल तक आप केस चलाते रहे, और 11 साल पहले भी केस चलता रहा और साबित नहीं हो सका, और अब आप मुसलसल चला रहे हैं। उसमें आप एक वजीर आजम को खा गए, वुज़रा को आप तस्लील का निशाना बना रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर रहे हैं, आप सिर्फ देखने के ऊपर लोगों को जेल भेज रहे हैं। पूछना ये, इसमें कितनी पेशियां की है आपने? 2 बोतल शराब पे आपकी नजर पहुंच गई, पाड़ा चनार पे आपको 144 वो खवातीन पे नजर नहीं गई जो उनको कत्ल कर दिया गया, उस पे आपकी नजर नहीं गई। पूछना इफ्तिखार चौधरी साहब आपसे ये है, कल आप तकरीर कर रहे थे मुल्तान में और इरशाद फरमा रहे थे हम तो मुनसिफाना फैसले करेंगे, कोई हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, बुरा भला कह ले, हम इंसाफ करेंगे। तो यही तो मसला है, मैं बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सच कह रहा हूं, और इंसाफ आप फिर भी नहीं कर रहे। एक आंख से तो इंसाफ नहीं होता ना, दोनों आंखों से इंसाफ होता है। इस मौजिज अदालत के अंदर कुछ ऐसे किरदार तशरीफ फरमा है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। इस अदलिया पे जराइम पेशा अनासिर का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। मैं फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफे का मुतालबा करता हूं, और अगर तुम लोगों ने इज्जत से इस्तीफा नहीं दिया तो ये फर्जंदे पाकिस्तान तुम्हें निकाल के अदालत से बाहर फेंकेगा। जी नाजरीन, आपने सुना सेनेटर फैसल रजा आब्दी अदलिया के खिलाफ जो बात कर रहे थे, चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे और कह रहे थे कि फर्जंदे पाकिस्तान अपने आप को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा आप मुतालबा कर रहे हैं। ये आपने सारी बातें की जो हमने आपको सुनवाई, आप इनके असरात से वाकिफ हैं, ये आपने किया तो किया क्या? शुक्रिया मेरी बहन। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैंने अदलिया के खिलाफ कब कहा है? ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो नहीं, बात आप इसको अच्छा, ठीक है, चलें। पीसीओ पे ओथ लेने वाले जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जजेस जराइम पेशा अनासिर, पीसीओ जुर्म था ना? नहीं था? हमने तो सारी जिंदगी आपसे यही सुना है, तमाम अहले कलम से यही सुना है, तमाम सहाफ़ियों से यही सुना है कि जिसने पीसीओ पे ओथ लिया उसने आइन का बेड़ा गर्क किया, मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका, एलएफओ रेफरेंडम ये लागू किया, उसके बाद उसको इजाज़त दी कि जैसा चाहे आइन में आप तरमीम कर लो। इसीलिए शायद इसके कुछ चाहने वाले आइन को कागज़ का टुकड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी इज्जत मुतासिर होती है। तो आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप इनके असरात से वाकिफ हैं कि आप, जाहिर बात है वो एक सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, आप क्या समझते हैं क्या असरात हो सकते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर को वो घर भेज चुके हैं, तौहीन पे, अदलिया को रिडिक्यूल किया, अदलिया को मलाइन करने पे,
کیونکہ ظاہری بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کیا کریں گے؟ میری اوقات، میرا نام ہے سید فیصل رضا عابدی، میں دنیا میں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، میں اللہ سے گناہوں کا مطلبگار ہوں، میں معافی کا. میری اوقات جو ہے نا افتخار محمد چودھری پھانسی کی ہے، نیچے نہیں آنا. اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں کہ اجمل پہاڑی ہو، یہ اجمل پہاڑی کی ہٹ لسٹ پہ میں کیوں آیا؟ تمہاری وجہ سے. 12 مئی آئی واز دا کمانڈر، میں تھا اس کا روئے رواں، اور نفرتوں کی آگ بھر گئی میرے شہر کے اندر، تباہ ہو گیا میرا کاروبار، زندگی. میری ماں بہنیں آج، میری ماں ابھی بھی اسپتال میں، یہ جو صبح یہ خبریں چلی ہیں، یہ جو پارٹی نے آپ کو ڈس آن کیا، بھلے وہ بعد میں آتے ہیں. میں اجمل پہاڑی کی بھی، تمام کالعدم تنظیموں کی بھی اور طالبان کی بھی ہٹ لسٹ پہ ہوں. تو میرے تو کل کا پتہ نہیں، تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی یار مجھے کل پھانسی دو. چلیے آپ یہ ڈائریکٹ مطالبہ کریں، اتنا اگریشن کیوں، اتنا اگریشن کیوں صرف آپ کے اندر؟ وجہ آپ کا کیا گیا ہے؟ کیا گیا آپ کا؟ آپ نے خالی یہیں بیٹھ کے خالی آزادی عدلیہ کی تحریکیں چلائی ہیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے؟ نہیں، ہم نے عدلیہ کی جدوجہد کی، سڑکوں پہ لانگ کسی سے دشمنی ہوئی آپ مارچ کی؟ جو ہوئے، سب سے پہلے میرے خیال سے اگر مار پڑی عدلیہ کے لیے تو مجھے پڑی تھی میں وہ ایز اے وائس فیمیل سیاست رپورٹر. دان ہوں، میں وہ وائس سیاست دان ہوں، اور اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے 2 نمبر صدارتی مشیر کی حیثیت سے 3.5 سال سے جلا وطن پڑا ہوں اپنے شہر سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو آپ اپنی لیڈرشپ سے کریں نا. نہیں شکایت ان سے کر اگر میں وہاں رہتا تو شاید وہاں پہ حالات وہ نہیں رہتے. مجھے بھی یہ احساس تھا میں اپنے شہر اور اپنے ملک کا خلاف نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ چلنے والی سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کوئی بے غیرت میرا قتل کر کے اگر میرے اتحادی سیاسی جماعت پہ ڈال دیتا، جبکہ وہاں سے ایک مسلح دہشت گرد کی لسٹ کے اوپر پہلے نمبر پہ میں تھا، تو کشت و خون ہو جاتا کراچی میں. میں اپنے شہر کی بھلائی کے لیے میں نے جلا وطنی اختیار کی. چلے آپ نے جلا وطنی آپ کہہ رہے ہیں، سنیں میری بات. ہم جوڈیشری پہ اگر جوڈیشری پہ ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسی پہ بات کریں. میری گزارش ہے، آپ کی قائد ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو، آپ کی قائد تھیں، انہوں نے کہا تھا یہ چیف جسٹس ہیں، ان کے گھر پہ جھنڈا میں لے رہا ہوں. اتنی عزت انہوں نے دی. تاریخ بتائیں کس تاریخ؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ 7 نومبر 2007. اب 14 دسمبر 2007 کا میرے بھائی ذرا جلدی بیان نکال لو، ابھی کسی کو بولے بھی بیان نکال لے، بولے نا 14 دسمبر 2007 تمام اخبارات میں کہ یہ اگر یہ جج ہم سے بائیکاٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے. ان ججوں کو اگر سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنا لے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت 1.5 مہینے کے اندر ایک ایسی مہم اٹھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بائیکاٹ کی جانب لے جایا جا رہا تھا، اور جماعتوں نے بائیکاٹ کیا بھی. میاں صاحب بہرحال واپس آ گئے، لیکن روئے رواں افتخار چودھری تھا بائیکاٹ کرانے کا. اس کی وجہ یہ کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اب ایک پہیے سے تو نہیں چلتی نا گاڑی، آپ تو قیادت کر رہے تھے، آپ ہی تو وکیل تھے، وکیل بھی ایک طرف آپ کے ساتھ تھے، ایک آپ تھے، تو دونوں پہیے ساتھ چل رہے تھے. آپ کا حکم تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بولو بائیکاٹ کر دو، اور اس وقت کیا. اور وہی سیاسی جماعتیں آج کرندے بن کے جھنڈے اٹھا کے ان کے گھوم رہی ہیں، آج بھی وہی گھوم رہی ہیں. چلیں آپ کو یہ شکایت ایک اور بھی ہے. اگر میں آپ کے لیے قربانی دوں تو آپ کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ حق پہ اور میں قربانی دے رہا ہوں، تو قربانی جو دے رہا ہے اس کو تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا. تو وہ 12 مئی میں جو بچے آپ کے لیے نکلے تھے وہ کوئی اللہ واسطے جانور تو نہیں تھے جو مارے گئے. آپ کو سب سے پہلے دنیا میں اگر انصاف کرنا تھا نا تو اسی دن سے کرنا تھا جہاں سے اس تحریک کے اندر جان پڑی. آپ 12 مئی کے قاتلوں کو سزا دیے بغیر ہمارے پہ چھوڑ کے آپ میراتھن کے اندر گولڈ میڈل لے کے بھاگ گئے. آپ کو گولڈ میڈل مل گیا. آپ کو تو اولمپک میں جانا چاہیے تھا 100 میٹر کی ریس میں. آپ کو وہاں پہ گولڈ میڈل تو نہیں ہیرے کا میڈل ملتا، کیونکہ آپ بھاگنے میں بڑے ماہر ہیں. یہ آپ کی تھنکنگ ہوگی، میری تھنکنگ نہیں ہے، عوام ہے پاکستان کی تھنکنگ ہے، میں اس کا رکن ہوں. آپ اس پہ بات کریں. بلاول بھٹو زرداری ٹھیک ہے پریزیڈنسی میں رہتے ہیں، اگر کل کو وہ کوئی اپنا ایڈریس دیتے ہیں تو چیئرمین آپ کی پارٹی کے نا، تو پریزیڈنسی کا ایڈریس دے سکتے. گیلانی صاحب پی ایم ہاؤس سے نکلے پریزیڈنسی میں جا بیٹھے، اگر وہ کل کو اپنا ایڈریس دیتے ہیں جی میں ایوان صدر میں رہتا ہوں. کتنے معصوم لوگ ہیں نا آپ لوگ. میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. چیف جسٹس ہاؤس ہے، فیصل عابدی کا پی سی کا روم نہیں ہے، چیف جسٹس ہاؤس ہے. اس چیف جسٹس ہاؤس میں نا کون اندر آتا ہے اور کون باہر جاتا ہے، اور بجلی کا بلب کب لگنا ہے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ چیف جسٹس کے حکم سے ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں بتا کوئی ہے کمپنی صدر صاحب ہے نا، صدر صاحب ہیں، تھوڑا سا اس کو میں کلیئر کر دوں. ادھر بھی آ رہے ہیں، پارٹی کے ہیڈ بھی ادھر بھی آ رہے ہیں، یہ بھی پارٹی کے ہیڈ ہیں، یہ بھی پارٹی کے ہیڈ ہیں، گیلانی صاحب یہ طالبانائزیشن کے ہیڈ ہیں. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی آتا ہوں. اگر میرا بیٹا کمپنی بنائے تو میرے نام پہ بنایا نا. آفس مر گئے، تمہارے پاس 90 کروڑ روپے ہے، تم کہتے ہو 4 سال میں تم نے 90 کروڑ روپے کمایا. پہلے تو تم نوکر تھے سرکاری. تمہارے تو باپ کہتا ہے
کہ میرے پاس گاڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, تو اس کا مطلب پھکڑ تھے میری طرح. اب اگر آپ پھکڑ تھے تو 90 کروڑ آ گئے, تو کمپنی رجسٹر کرانے کے لیے بلو ایریا میں کوئی کھوکا لے لیتے بھائی. یہ چیف جسٹس ہاؤس ہے, چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد کمپنی F&A انٹرپرائزز, یہ پورے سٹیٹمنٹس ہیں. ہاں, آپ کو کوئی آفس نہیں ملا, آپ نے چیف جسٹس ہاؤس لے کے, ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن کہ ٹھیکے جو آپ کو ملے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس ہاؤس, ٹھیک ہے, وہ اس کی کلیریفیکیشن وہ دیں گے. کلیریفیکیشن نہیں, ایک منٹ میری بات سنیں, میری بات سنیں. اگر بلب بھی لگ رہا ہے آپ کے گھر کے اندر, بلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک تو ہے, آپ کے حکم سے لگ رہا ہے, آپ کے اکاؤنٹ ایک کمپنی ہوئی ہے, اب اس کے اندر سنیں, رجسٹریشن چیمبر آف کامرس کی بھی ہوگی. میرا سوال, پلیز میں اسی پہ آ رہا میرا ہوں, سوال اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں, میں اس کو ڈیفائن کر دوں نا. چیمبر آف کامرس سے رجسٹریشن بھی ہوگی کیونکہ آپ کی کمپنی ہے, سیل ٹیکس میں بھی رجسٹر ہوگا, انکم ٹیکس میں بھی رجسٹر ہوگا, تو ظاہر بات ہے انکم ٹیکس آفیسر بھی آیا ہوگا, سیل ٹیکس رجسٹریشن افسر بھی آیا ہوگا وہاں پہ رجسٹریشن چیک کرنے کے لیے, اور رجسٹریشن کے لیے سی جے ہاؤس سامنے ہے, تو سی جے ہاؤس کی رجسٹریشن جو ہے ارسلان افتخار ایک بیٹے کی حیثیت سے تھوڑی کر رہا ہے, آپ برابر کے شریک ہیں. تو یہ ان کو پتا تھا, آپ یار اگر ان کو نہیں پتا تھا نا تو میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں, میں تو مریخ سے آیا ہوں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں, بلاول صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری کو زرداری ہاؤس میں ٹھہرائے, F8 میں جو ہے پریزیڈنسی میں, ان کو پھر کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ ٹھہرائیں, گیلانی صاحب کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے پریزیڈنسی میں, آپ بیٹے کو ٹھہرایا, آپ نے بیٹے کو ٹھہرایا ہوا ہے, آپ کے بیٹے وہاں پر ایک قید بھی کاٹ چکے ہیں, آپ کی فیملی قید کاٹ چکی ہے, آپ ٹھہرائے نا. میں ٹھہرانے کو تھوڑی نشانہ بنا رہا ہوں کہ یہ کیوں ٹھہر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ کمپنی کیسے رجسٹر ہو گئی چیف جسٹس ہاؤس میں. سرکاری رہائش گاہ پہ کمپنی بنتی ہے, اگر بنتی ہے نا, آپ صحیح ہو میں غلط ہوں, عوام سن رہی ہے. چلے ایس سی سی پی کا آپ نے چیئرمین معطل کیا اس حوالے سے؟ کس کا؟ ایس سی سی پی کا چیئرمین آپ نے معطل کیا؟ ابھی تو لایا ہوں, آپ لوگ لانے کہاں دیتے ہو؟ جو کمپنیز آپ تو میری پریس کانفرنس ہی کھا گئے پوری, جو کمپنیز رجسٹر کرتے ہیں, 38 منٹ کی پریس کانفرنس تھی, اصل جملے تو چلاؤ جو میں پوری تفصیل سے لے کے آیا تھا. چلے آپ بولے, ہم نے آپ کو پورا پروگرام دیا نا, آپ کو پوائنٹ آف ویو لے کے آئے, عوام کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کیا. میں اپنی پیاری بہن کے بات کا جواب دے رہا ہوں. بات میری صرف اتنی ہے کہ 90 کروڑ کی کمپنی سی جے ہاؤس پہ کیوں بلو ایریا؟ آپ اس چیئرمین کو معطل کریں جس نے یہ اجازت دی ہوگی. تو کل آیا ہے, آپ نے تو دکھایا, آپ لوگ کہاں دکھاتے ہو یہ چیزیں؟ یہ تو میں نے دکھائی ہیں, تو دکھا دیا آپ لوگوں نے. اب یہ ہو گئی, اب یہ کاروائی کر لیں, نیب بھی کاروائی کر لیں, سب کاروائی کر لیں. میں کسی کے کیس کو ڈیفائن نہیں کر رہا, میں نے ایک آفیشیل چیز دکھائی ہے جو میں بینک سے لایا ہوں, اور یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے آپ کے لیے, میرے لیے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. 90 کروڑ کے ٹھیکے پھر آپ کو اسی لیے ملے ہوں گے کہ اس میں چیف جسٹس ہاؤس لکھا تھا, ورنہ آپ کے پاس تو نہ تجربہ ہے کام کرنے کا, آپ کے پاس نہ اہلیت ہے کام کرنے کی, نہ آپ کو اس سے پہلے کبھی کام کرنے کا خیال آیا, کیونکہ آپ سرکاری نوکر تھے. آپ کے اوپر ایک ریفرنس تھا جو پرویز مشرف نے فائل کیا تھا ماضی کی کرپشنز کے اوپر, آپ نے وہ کرپشن کا اس ریفرنس کا فیصلہ لا دو. مجھے میں آپ کی بات مانتا ہوں, چیف جسٹس سے کیا تعلق؟ اس کا چیف جسٹس سے یہ تعلق ہے, اگر ان کے بیٹے کے خلاف پہلے کیس آیا, سب سے پہلے انہوں نے اس پہ ایکشن لیا, وہ اس بینچ سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا, اس بینچ سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا نا. میں صدقے جاؤں چیف جسٹس کے, ایکشن لے لیا. اس کو ایکشن کہتے ہو آپ؟ شرم سے میں ڈوب کے مر جاؤں. میری بات سنیں, ڈوگر کی بیٹی کا کیا قصور تھا یار؟ مجھے بھی تو بتائیں نا, آپ تمام اہل دانش, اہل صحافت سے وابستہ لوگ, آپ نے ایک معصوم لڑکی کے اوپر رکھ کے اس کے باپ پہ وار کیا کہ ڈوگر اس میں برابر کا حصے دار ہے, کیونکہ نمبر انہوں نے بڑھوائے تھے نا. اچھا, تو یہ کمپنی میں اس کے باپ کو کیوں مائنس کر رہے ہو بھائی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتزاز حسن اگر 6 مہینے پہلے تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے علم میں نہیں تھا, تم ریاض بحریہ کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے اور یہاں پہ پٹیشن فائل کرے, تمہیں تو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. اور ایک اور بات, اگر کمپنی تمہارے پاس رجسٹر ہے, تم اس سے کیسے لا علم ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کیسے لا علم ہو؟ یہ پھر آپ سوالات کر سکتے ہیں, آپ پٹیشن ڈالیں, پھر آپ سوالات کر سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ جائیں, آپ سوال کریں. اگر اتنے خوفناک سوالات آپ کر رہے ہیں, آپ اٹھا رہے ہیں. میں دنیا کا, یار ایک بات بتائیں, ہم کوئی شکل سے آپ کو آڑو نظر آتے ہیں کیا؟ پٹیشن ڈالیں, کیا مطلب ہے آپ کا پٹیشن ڈالیں؟ پرویز مشرف نے پٹیشن تو ڈالی تھی, اس کا فیصلہ تو لا دو. میں کہاں پٹیشن ڈالوں؟ مریخ میں جا کے ڈالوں, میں جوپیٹر میں جا کے ڈالوں, میں امریکہ میں جا کے ڈالوں, کہاں ڈالوں گا؟ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ میں نا, اس نے اپنے بیٹے کے کیسز پہ سٹے دے دیا ابھی عدالت نے. نہیں, آپ اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ ایک کیسز پہ انہوں نے سٹے دے دیا. ملک ریاض جو کر رہے اور جو آپ کر رہے ہیں, کیا میں الگ کر رہا ہوں؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا؟ عوام میں صرف ایک بات کہہ دیا, آپ لوگ کو غصہ آ گیا کہ یہ ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں, لوگ بہتر جج فیصلہ کر سکتے ہیں. چیف جسٹس ہاؤس پہ کمپنی کھلی ہے, اس پہ ٹرانزیکشن چل رہی ہے یار, یہ دیکھو ساری. میں کریڈٹ کارڈ کی تھوڑی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے کریڈٹ کارڈ رکھ سکتا ہے بیٹا, بٹ کمپنی تو نہیں رکھ سکتا چیف جسٹس ہاؤس پہ یار.
یہ تو کوئی بات نہیں. افتخار چودھری کو استعفا دینا ہے اس پہ, میں اس پہ استعفا لوں گا. اس پہ استعفا لیں گے, بالکل آپ لیں گے, میں لوں گا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, ٹھیک ہے, نہیں آپ کیسے استعفا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک سینیٹر ہیں, آپ اگر آپ کو بھی نکالا جائے گا, آپ کے خلاف بھی کوئی ریفرنس جائے گا جس پہ کام ہوگا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جس پہ ایک ریفرنس جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ججز کے خلاف جو مس کانڈکٹ ہو وہ اس پہ کاروائی ہو سکتی ہے. میں کوئی بدتمیز آدمی. سینیٹر فیصل رضا عابدی اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفا لوں. کیسے؟ بہت آرام سے لوں گا. آئے کیسے تھے آپ نے, کیسے ڈوگر سے لیا؟ وہ بھی تو سپریم کورٹ تھی, وہ بھی تو چیف جسٹس تھا, اس کی بھی تو میعاد تھی, اس پہ بھی تو وہ کٹہروں میں کھڑے ہو کے سامنے ماں بہن کی گالیاں دی تھی. میں ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دے رہا, وہ بھی تو سپریم کورٹ سے معافی مانگی تھی. کس چیز کی معافی مانگی؟ معافی تو اس نے بھی مانگی ہے, یہ بھی معافی زدہ ہے. آپ اس کو کیوں حاجی بنا رہے ہو؟ 17ویں ترمیم میں اپنے گناہوں کی پوٹلی کو اس نے لانڈری میں دھلوایا ہے پارلیمنٹ کی, خدا کی قسم دھلوایا ہے. اس کے گناہوں کو پارلیمنٹ نے معاف کیا. پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے کہ اس کے گناہ معاف کرے؟ اس کی وہ معافی قرآن میں ہی نہیں ہے. 9 مارچ 2007 کو یہ چیف جسٹس سٹینڈ نہ لیتے تو بی بی پاکستان نہ آتی, نواز شریف نہ آتے, آپ کا این آر او نہ ہوتا, آپ لوگ سارے یہاں اس وقت نہ بیٹھے ہوتے. جوڈیشری نے ایک سٹینڈ لیا نا, ایک وہ مہم چل پڑی جوڈیشری کے لیے, اپنے بیٹے کے عدلیہ کو آزاد کرانے. نہیں میری بہن, کون سی آزاد عدلیہ ہے؟ پارلیمنٹ اور یہ سارے کے سارے آپ لوگ محترم بہن, عدلیہ کی تو پھیلائے سن تو لینا. آپ دیکھیں نا, آپ عدلیہ کو نا نعوذ باللہ کوئی خدا کا گھر تو نہ بنائیں, ایسی بات تو نہ کریں. عدلیہ ایک ادارہ ہے, محترم ادارہ ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ڈوگر کی بیٹی کا قصور ہو تو آپ بولو ڈوگر اس کا ذمہ دار ہے. ارسلان چودھری کا قصور ہو تو آپ بولو بیٹے کا باپ سے کیا تعلق ہے. کتنے منافق لوگ ہیں یار آپ لوگ کے بیچ. پروگرامز کیے چیف جسٹس کی ذات پہ ہم بات کریں, میں اسی پہ مزید بات کروں. وہ بھی چیف جسٹس کی ذات تھی تو پھر معافی مانگو. چلو میں اگر آپ مجھے غلط کہہ رہے ہو نا, اس سے پہلے آج جسٹس ریٹائرڈ ڈوگر اور اس کی معصوم بیٹی سے معافی مانگو. چلیں وہ معافی مانگیں گے, وہ بہتر بتائے. میں اسی پہ مزید بات کرتی ہوں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ہم نے دیکھی ملک ریاض نے کی, اور اس کے بعد فیصل رضا عابدی میدان میں آ گئے, اور کیا دونوں کا ایجنڈا ایک ہے, یہ ہم نے سوال اٹھایا تھا, اور کیا ملک ریاض کے انجام سے آپ واقف ہیں؟ ملک ریاض نے اس پریس کانفرنس سے پہلے کبھی کوئی بات کی تھی عدلیہ کے لیے؟ نہیں, ایسی کوئی بات. میں تو 2009 سے آپ ہی کے پروگرام سے شروع ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ پہلے پروگرام میں نے اس کی بحالی جب ہوئی تھی, میں نے کہا تھا یہ قوم سب سے بڑا عذاب اپنے اوپر مسلط کروا رہی ہے. یہ پی سی او ججز ہیں, ان کی عادت ہی خراب ہے, یہ عادی مجرم ہے. انہوں نے 2 بار مخالف ہیں. چلیں آپ گواہی دے دو کہ میں نہیں ہوں. آپ گواہی آپ نے دی تھی, آپ نے پروگرامز میں بولا تھا, متعدد پروگرامز میں بولے, آپ متعدد پروگرامز میں بولے. اور اتفاق ہے کہ 51 ہی پروگرام عدلیہ پہ یا طالبان پہ. آپ چیک کر لو, اپنے پروگرام چیک کر لو. تو یہ آپ پارٹی کے اندر پہ سوال اٹھا سکتے تھے, آپ ان کو بحال نہ کریں. میں نے ہمیشہ اٹھایا, لیکن پارٹی کے اندر جو نا غالب اکثریت کا فیصلہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں تھا, میں اکیلا ہی تنہا. تو اب ایسا کیا ہوا کہ پارٹی نے آپ کو ڈس اون کر دیا؟ پارٹی ڈس اون کر سکتی ہے, پارٹی کا رائٹ ہے. پارٹی کے میں مالک تھوڑی ہوں, پارٹی خود اپنی مالک. کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کہ آپ کھل کے کھیلیں, ہم آپ کو پیچھے سے کچھ تنگ نہیں کریں گے, ہم آپ کو پارٹی سے ذرا سائڈ پہ. 4 سال میں جس پارٹی نے مجھے ایک گارڈ بھی نہیں دیا اسلام آباد میں, تو اگر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے نا, تو پھر آپ میری حفاظت کرنے آ جائیں, یا دونوں بھائی ساتھ چلتے ہیں, دونوں بہن. بالکل چلتے ہیں, 2 گھنٹے گھومیں گے باہر, دل کھول کے گھومنا. پھر عدلیہ کے حوالے سے جو آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں نا, خصوصاً آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عدلیہ کا ذکر نہ کریں, چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے بیٹے کو لے کر کے آپ جو ساری بات آپ چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے قانون کے اندر کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوتا, میرا بیٹا نہیں. کے لیے وہ کہتے ہیں سب برابر ہیں, آئین و قانون کے لیے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں, تو اس پہ آئین و قانون وہ کہتے ہیں سب پہ لاگو ہوتا ہے. بالکل وہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. 90 کروڑ 1 ارب کے قریب ہے. اس وقت سوئز عدالتوں کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ 1.25 ارب روپے تھے, تو اس سے تھوڑا ہی آگے پیچھے. تو یہ عدلیہ کے پارٹی سے تو بہت پوچھا, آپ حملے پیپلز پارٹی سے تو بہت پوچھا, عدلیہ کے دائرے صاحبزادے سے نہیں پوچھا. وہ ایک عدلیہ کا الگ میٹر ہے, میرا عدلیہ کا الگ میٹر ہے. علیحدہ میٹر ہے. سن لیں, یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کی جو 90s میں جو ہوا تھا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ جا کے حملے کر دیے تھے, تو یہ اس طرح کا جو حملہ, یہ جو اس طرح کا حملہ, یہ چیف جسٹس میں حملہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی حملہ نہیں کیا, وزیر اعظم کی قربانی دی, وزراء کی قربانی دی, آج بھی سر تسلیم خم کر کے یہ جو زبانی حملہ ہوا نا, تذلیل کرتے ہیں ریمارکس کے اندر, یہ رعایا سمجھتے ہیں ہمیں, ہم بے غیرت لوگ سمجھتے ہیں ہمیں, پارلیمنٹیرین کے لیے غلط ریمارکس پاس کرتے ہیں, ماضی کے گندگی کے پوٹلیاں یہ ہیں. آپ میری بات سنیں, کیا ہم عزت دار نہیں ہیں, ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, کیا میں ٹیکس نہیں دیتا؟ میرے دیے ہوئے ٹیکس پہ یہ اپنی عدالتیں چلا رہے ہیں, اور جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو کہتے ٹھینگا. یہ تو آپ یہ تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ پہ پھر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے. میرے پہ تو ریڈیکیول کر رہے ہیں آپ ریڈیکیول کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ ان سے کہیں کہ آپ حساب دے دیں, آپ نے کبھی ان سے کہا کہ حساب دو؟
पब्लिक अकाउंट कमेटी को। चौधरी निसार का बयान ऑन रिकॉर्ड है, नदीम अफजल चंद का रिकॉर्ड पर है। आप उनसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम हिसाब दो, तुम पूरी दुनिया से हिसाब लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम भी हिसाब दो? तुम भी तो हिसाब देने के पाबंद हो। तुम हिसाब नहीं दोगे तो मैं तो कहूंगा खा गए। तुमने कौन सा फैसले दिए आज तक? इसका मतलब है आपकी ये पॉलिसी मुझे नजर आ रही है कि जुडिशरी को जजेस को भी कटहरे में लाके खड़ा कर, नहीं, कटहरे में लाके मेरा काम, अब ये आपने अच्छी बात की, मेरा काम है इस्लाह माशरा। मैंने कोई जंग नहीं लड़नी, मेरे साथ कोई नहीं, इसलिए अकेला आया हूँ और अकेला ही हूँ। मैं कोई जंग नहीं लड़ूंगा। आप कल से इस्लाह का अमल शुरू कर दें, फैसला आप दी चुप हो जाएगा। बल्कि एक और बात बताऊं, इस्लाह का अमल जुडिशरी से आप कह रहे हैं? तारीखी बात करो, अगर आपने इस्लाह का अमल शुरू कर दिया, आप क्या तौहीन अदालत के नोटिस दोगे यार? क्या गैरत का शरबत इन्होंने कल रात पिया है? मैं तो 3.5 साल से बोल रहा हूं। अगर आप ये समझती हो कि मैंने तौहीन अदालत की है तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं आपके ही 4 प्रोग्रामों में बैठ के, और आपने भी कॉपी किया कि ख्वाजा शरीफ कत्ल साजिश केस और वकला तशद्दुद केस में फैसला आना चाहिए जिसकी रिपोर्ट आपके पास है, तो आपकी ताकत और अपनी बहन उस वक्त मैं मानूं इनको बोलोगे ये बड़ी ढीठ है। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है वो रिपोर्ट जो आपने अभी तक जारी नहीं की। मेरी प्यारी बहन, आपको किसने कहा? ये कमीशन किसने तश्कील दिया था? किसने बनाया था ये कमीशन? मेमो कमीशन आपने बनाया, उसकी रिपोर्ट भी वहीं के जरिए आई और आपके पास आई और आपने उसको सबमिट कर दिया, पब्लिक कर दिया, किया ना? तो इसमें भी आप पब्लिक कर दो और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बोलो कि इनको गिरफ्तार कर लो। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका तरीकेकार है, तो 110 जजों को जब फारिग किया गया था तो आपने इस चीफ जस्टिस से पूछा था कि इसको सुप्रीम, आपने तो इसमें भी से पूछा, ऑफ इंटीरियर आपने से पूछा, दूसरी आपने भी आपने से पूछा, अभी आपने आप तरीकेकार 110 चीफ जस्टिस इसको दो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनको गिरफ्तार। 47 अरब रुपए टैक्स माफी के केस में क्या सबूत है? आपने कहा कि जजेस ने पैसे लिए, वरना क्या आप पर गलत? गौर से सुने, मैंने ये नहीं कहा, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने चलाई नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरे पास, मैं एक ऐसे केस पे काम कर रहा हूं जिसमें 47 अरब रुपए लेके मैंने सुना है कि स्टे दिलाया गया है, तो ठीक है। आपने सुना है ना, सुनी सुनाई बातें और कंफर्म सबूत अदालत में जब जाते हैं कहते हैं सबूत लेके आए आप। तो सुनी सुनाई बातों पे तो इन 17 जजों को आधी रात को बिठा दिया था आपने माफी मांगी उसकी? आप लोग क्यों सुनी सुनाई? ये भी आपकी सुन्नत है। मैं तो आप लोग के पीछे पीछे चल रहा हूं, जहां मेरे एंकर बहन भाई चल रहे हैं, ये सारे तरीकेकार आपने सिखाए। इसको क्लियर कर दूं मैं, हाँ, ये 47 अरब को जरा क्लियर कर, बड़ा संगीन इल्जाम है। 47 अरब रुपए का हमने टैक्स लेना है, उस पर हुक्म इम्तिनाई दिया हाईकोर्ट ने। चलो मैं गलत हो सकता हूं, कल हुक्म इम्तिनाई माइनस कर दो और केस का फैसला कर दो, मैं हो सकता है गलत हूं, नहीं तो फिर पैसे लिए। सबूत नहीं है आपके पास? किस चीज के सबूत? जजेस ने पैसे लिए, आपने ये भी बोला। कब कहा? मैंने ये नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा पैसे लिए। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलाइए यार, जरा चलाएं जी, जरा शॉर्ट चलाएं। फैसल अब्दी साहब का वो क्या कहते हैं, शायद हम गलत हों, वो फिर इसके बाद आप लोगों ने अपनी मर्जी से चुन लिए शॉर्ट, इधर से उधर लगा दिया, उधर से उधर लगा दिया। सुन ले आपने क्या कहा, सुन ले। मैं पूछना चाहूंगा, ये सेल फोन प्रोवाइडर कंपनीज ने जो 46 अरब रुपए देने हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, इस पे हाई कोर्ट से स्टे किसने दिलवाया? मैं पूछना चाहूंगा, और मैं इस चीज को ईद से कबल डिस्क्लोज करूंगा कि उसको स्टे दिलाने में बाकायदा रकम ली गई है। आपने कहा ना कि रकम ली गई है, जज ने ली है। आप बात जजेस की कर रहे हैं मेरा ख्याल से, वहां मलिक रियाज की बात नहीं। आप हिज्जतुल विदा के फतवे खुतबे देते हो, मुझे जरा इस्लाम के अंदर किसी काजी के आगे कोई वकील तो खड़ा हुआ दिखाओ, दिखाओ ना, है कोई वकील? नहीं तो आप वक्त के साथ साथ एक मेरे ख्याल से एक आप आइन लेके आए, कानून लेकर आए, इसी तरफ मैं लाना चाह रहा हूं। आपने ये आप बिल्कुल आप पॉजिटिव बात पे आइए। मैं अब आपसे पूछूं, सस्ता इंसाफ जज साहब, पैसे किसने लिए? दूंगा ना, सबूत आने देना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, अगर मैं गलत हूं ना तो आप कल हुक्म इम्तिनाई खत्म कर देंगे। 47 अरब रुपए ये डाका नहीं है, इसको बदमाशी नहीं कहते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो गुर्दे बेच के चलाएगा क्या राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान को? ये किसने लिए, किसने? मैं ये बार बार एक सवाल आपसे कर रही हूँ ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा 47 अरब रुपए पे स्टे दिया कैसे, आप भी तो बताएं। ये नहीं पूछते आप लोग कि क्यों दिया है, आप ये लोग नहीं पूछते कि अखबार के मालकान और टीवी मालकान ने जो अरबों रुपए टैक्स देना उस पर क्यों स्टे दिया हुआ? इसलिए कि आप जजेस की यहाँ पे कलमा गोई कर रहे हैं, इसलिए बिठाया ना आपके मालकान ने। मुझे नाम बता दें, आपके मालकान ने इसलिए बिठाया। मालकान का आप जिक्र करें, नाम बता दें किन जजेस ने। दे देंगे आपको, सबूत देंगे, सबूत देंगे। सबूत अगर हो सकता है, मैंने कहा है कि बहुत मुमकिन है क्या मैं गलत भी हूं। नहीं, मैं गलत भी हूं, बहुत मुमकिन। पूरी अगर आप गलत हुए तो फिर क्या होगा आपके साथ? तो चलिए इस पे जजेस पे अगर आप 47 अरब रुपए छोड़ देना, अगर मैं गलत हूं तो फिर मैं हूं गलत। 47 अरब रुपए छोड़ दो, मैं गलत हूं, मैं इस पे जेल काट जाने के लिए तैयार हूं। कल 47 अरब रुपए छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना यहाँ पर अभी बिजली को भी हल करना है। जेल जाएंगे, सब कुछ करेंगे मेरी बहन, लेकिन एक बात हम भी पूछेंगे, स्टे दिया क्यों है?
چلیں یہ آپ پوچھیں گے عدالت سے، آپ جا کے نہیں آپ سے پوچھیں گے. میں نے پہلے ذکر کیا آپ نے عوام کو اشتعال پہ اکسایا. ہم ووٹ نہیں لینے جاتے. آج میں آپ سے ایک بات پوچھوں, ووٹ نہیں لینے جاتے. آپ کو قسم ہے یہ پروگرام چلانا جو میں آج کہنے جا رہا ہوں, بالکل آپ بالکل ایز اٹ از چلے گا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایز اٹ از میرے چلے گا. پیارے پاکستانیوں, 65 کی جنگ میں میری ماں نے مجھے بتایا, میرے نانا نے بتایا کہ جب کسی فوجی کی لاش آتی تھی لوگ میلوں چل کے آتے تھے اور آ کے وہاں پر جو ہے نا اس کی نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے. 4800 پاکستانیوں کو ان دہشت گردوں نے شہید کیا. نہ انہوں نے پروگرام کیا, نہ یہ پھول لے کے گئی, نہ کوئی ان کے جنازے میں شرکت کرنے گیا. میں نے کیے پروگرامز, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کیے پروگرام, مسلسل جنگ ایک پروگرام کیا. سوات میں ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوئے ہم نے ان پہ پروگرامز کیے. نہیں ہم نے پروگرامز کیے, ہم نے پروگرامز کیے. پروگرامز کتنے؟ میں نے کوئی بے تحاشا 8-10 تو میرے خیال سے کیے ہوں گے. ایک منٹ, مجھے وہ پروگرام دکھائیں جس میں ابھی ایف سی کے جوانوں کو کھڑا کر کے 15 جوانوں کو ان کے سروں میں گولیاں مار کے. ابھی آپ نے مجھے خود کہا نا, آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے 51 کے 51 پروگرام آپ نے کہا نا آرگنائزیشن پہ میں نے کیے, اور یہ میں نے شروع کیا. میں پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو سرحدوں سے 10-100 کلومیٹر آگے اگر جنگ ہو نا اور فوجی جوان شہید ہو تو باعث فخر ہوتا ہے. سرحدوں کے اندر اگر 100 کلومیٹر میں فوجی جوان شہید ہو نا تو باعث تشویش ہوتا ہے. چلیں ہم ٹاپک پہ آئیں. میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا اس میں نے ججوں کو نہیں کہا, آپ چلا لیں. وکیل موجود ہیں اور وکیل لیتے ہیں 20-20 کروڑ فیس, آپ کو بھی پتا ہے 10-10 کروڑ لیتے ہیں, اللہ واسطے لیتے ہیں. کیا آپ کے عدالتوں میں آج کرپشن نہیں ہے؟ کس کے کہنے پہ عدلیہ نے چلے سٹے دے دیا؟ آپ نے کہا نا عدلیہ نے سٹے دیا, کس کے کہنے پہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں, جہاں گورنمنٹ کے ریونیو کا مسئلہ ہوا عدلیہ نے ہر جگہ سٹے دیا. کس کے کہنے پہ؟ کس کے کہنے پہ؟ مجھے صرف اتنا بتا دینا, کس کے کہنے پہ دیا؟ آپ کے کہنے پہ. ہمارے کہنے پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ٹیکس تو آپ نے بھی دینا ہے نا. ہم تو ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ تو نہیں دیتے. ہم ٹیکس دیتے ہیں. سب پہ اسٹے. بالکل ٹیکس دیتے ہیں. آپ کا بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد آپ کا چینل نہیں ہے, لیکن آپ کو بھی پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. 7 ارب روپے. چلیں آپ ان کا ذکر کریں. اچھا دوسری چیز میں آپ کو ایک اور واضح کرتا جاؤں. میرا ایک بار پھر کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میرا مقصد لڑائی نہیں ہے, میرا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. میں آپ سے آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے سیاست کو طلاق دے دی, مانو میری بات. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ڈرامہ نورا کشتی نہیں ہے تو نہیں ہے, میری بات مان جاؤ. میرا اپنا سٹانس ہے. پارٹی نے کل ثابت کر دیا, کل وہ پی ایل ایف والے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مجھے, پارٹی والے جو آئے تھے نا وہ وکیل بھی چھوڑ کے. چلیں بتا دیں زرداری صاحب ہیں کون ہے آپ کے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں مجھے, آپ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک بات بتا دیں عوام کے سامنے, یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اور یہ بھی دکھایا ہے اور یہ فیصلہ بھی دکھایا ہے اور اس پہ کوئی پیشی بھی نہیں ہے 3.5 سال میں 6 ارب روپے پہ, جس پہ خود افتخار چودھری صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا. میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ چلیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ثبوت لے کے بھی جائیں. بالکل پیاری بہن سے آپ بات کر رہے ہیں اور میں ایک بھائی کی طرح آپ کو رسپیکٹ دیتی ہوں, آپ کو بھائی کی طرح ایک رسپیکٹ دیتی ہوں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے, آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ لے کے جائیں, آپ ثبوت لے کے جائیں. وہ میرے سامنے ثبوت آئیں گے, میں دیکھوں گی, اس کے بعد میں بالکل میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھوں گی, میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھوں گی. اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پہلا یہ پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے, اس سے لوگ سوال کریں گے, سوال کریں گے. نہیں آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ایڈریس لکھا ہے چیف جسٹس آف ہاؤس. یہ چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد, یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس پہ کمپنی کھلنی چاہیے. چلیں ہم اس کی انکوائری کرا دیں. نہیں انکوائری کی ضرورت ہے, میں آپ کو یہ بینک اسٹیٹمنٹ آفیشیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم پوچھ لیتے ہیں نا, بینک سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا چلیں پوچھ لیجیے گا, لیکن اگر یہ یہی نکلا تو پھر یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہی ہوگا نا, جو اگر آپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں اگر یہی نکلا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر ثابت ہو جاتا ہے نا, ثبوت ہے, یہ فیصلے عدلیہ نے کرے, ثبوت ہے, اس کے لیے فوراً میں اور آپ نہیں ہیں, اس کے لیے ہم فوراً ضرورت نہیں ہے. تمام عدلیہ کے کردار سے آ جائے, رجسٹرار سپریم کورٹ آ کے اس پہ ڈینائی کر دے. بہت آیا ہے نا ابھی پچھلے دنوں, ہم تو بچپن سے اس کو رجسٹرار دیکھ رہے ہیں, کوئی رجسٹرار ملا ہی نہیں, وہی چل رہا ہے. جب چھوٹے چڈی پہن گئے تھے تب بھی وہی تھا, اب بھی وہی ہے, جب قبر میں جا رہے ہوں گے تب بھی وہی ہوگا. مجھے ضمیر کی آواز پہ کیا, اتنے آپ معصوم ہیں. چاہیے کہ میرے پیچھے زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, فضل الرحمان صاحب, آپ کے مالکان, میرے بھائی سب کھڑے ہونے چاہیے. یہ غلط بات ہے. یہ چیف جسٹس ہاؤس کو آپ بزنس امپائر بنا رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھو کیا نادم ہے, چلیں آپ بتا دیں آخری بات, کیا نادم ہے آپ اپنی اس حرکت پہ جو آپ نے اتنا کچھ بولا کہ میں نے ان جیسوں کے لیے تحریک چلائی؟ 12 مئی کو نکلا, بہت نادم ہوں. نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے خود جو آپ بول رہے ہیں؟ پھانسی دوں. پھانسی چاہتے ہیں؟ لیکن پھانسی کیوں چاہتے ہیں بھائی؟ میں اب زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ پہلے ہی سب گنے لے کے گھومتے پھر رہے ہیں میرے کو مارنے کے لیے, میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں, کسی وقت بھی خبر آ جائے گی. جوڈیشری کے ہاتھوں ٹائم سے ڈرا رہے ہو مجھے, میری تو 6 نسلیں بندوق کی نوک پہ آ گئیں. کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ ایک بات چھوٹی سی کر کے جاؤں, اس وقت پاکستان پہ وقت ہے, ساری سیاستیں بند کرو. میری بہن جو غلط ہے اس کو غلط بولو, جو صحیح ہے وہ صحیح بولو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جتنی میں نے برائیاں کی ہیں نا, ان برائیوں کو نکالنے کے بعد میں خود اپنے آپ کو سزا میں پیش کروں گا اور سیاست سے ختم. چلیں آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر جوڈیشری جو آپ کے ساتھ کرتی ہے آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو ہمارے اور لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں سوال تھے, وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھے ہیں. بات کروں جی, مجھے نہ دیکھو,
آپ بھی عورت ہو, آپ کے یہاں بھی بیٹیاں بچے ہوں گے. اگر 146 عورتوں کو عصمت دری کر کے ان کے نازک اعضاء کو کاٹ کے ان کو آگ لگا دو نا, تو ان کی جیب میں پاکستان کے شناختی کارڈ دیں. پاکستان میں نفرتوں کو بہت بڑھا دیا گیا ہے. میرے لیے نہیں بولو, میرے لیے نہیں بولو, ان معصوم. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ان معصوموں کے لیے. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو بہت سارے تلخ سوالات اور بہت تلخ باتیں انہوں نے کی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں فیصل رضا عابدی صاحب ان جو باتیں انہوں نے کی ان کے نتائج کے لیے وہ تیار ہیں یا نہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.